अस्सलाम वालेकुम सीरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी छोटी सी बात, छोटा सा एक्शन किसी और का दिन अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है। कई दफ़ा हमें खुद को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हम सब डिफरेंट तरह की स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं लाइफ में। कई दफ़ा उसकी वजह से हम किसी और के साथ कुछ ऐसा कह जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी की बात बुरी भी लग जाती है आपको, थोड़ी देर के लिए अपने आप को काम डाउन करें, सिचुएशन से दूर हो जाए, फिर जाके सिचुएशन से डील करें। अल्फाज वापस नहीं लिए जा सकते हैं, इस बात को हमेशा जहन में रखें। तो बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए और स्पेशली जब गुस्से में हो तो और भी ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, आज के रोज़ में 38 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 28 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ यूवी इंडेक्स 7 है, काफ़ी हाई इंडेक्स है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल करते रहें। बारिश की बात करें तो अगले 10 दिन में एज ऑफ नाउ बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में हमने 1-2 दिन पहले कुछ बारिश देखी है, तो हो सकता है कि आते हुए भी प्रिडिक्शन ना होने के बावजूद हमें बारिश देखने को मिल जाए, क्योंकि मौसम तब्दील होता रहता है। विजिबिलिटी की बात करें तो 5 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। हवा की बात करें तो आज अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हवा कम है, 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। स्पेशली अगर खुली जगह पर, खुले इलाके में आप होंगे तो आपको ज़्यादा महसूस होगी, और रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आपको हवा कंपैरेटिवली कम महसूस होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक अच्छे थॉट पे, एक पॉजिटिव थॉट पे, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है। चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, वो कौन सा अमल है जिसके करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ज़ियारत हरमैन की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, अय्याम हज में अक्सर तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसको अक्सर पढ़ने का इह्तिमाम कीजिए और सिर्फ ज़बान से नहीं, आपके दिल के अंदर से आवाज़ है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी ज़ियारत हरमैन की नेमत अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी ज़ियारत हरमैन की नेमत से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जितना हो सके पॉजिटिविटी के बारे में बात करें। एक दुनिया, एक ज़िंदगी जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है और इतनी परेशानियाँ हैं, वहाँ पर जितना हो सके एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहें, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहें, और सोसाइटी में जो आपका रोल है, आपकी फैमिली में जो आपका रोल है, उसे हमेशा जितना हो सके पूरा करने की कोशिश करें। अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करते हैं रेलवेज़ की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अवैस बताइएगा, रेलवेज़ की आज क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, आज भी जो है वो ट्रेन ताखीर से स्टेशन पर पहुंची हैं। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। लाहौर से बरारस्ता फैसलाबाद कराने वाली कराकम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। कराची से बरारस्ता लाहौर जाने वाली शाह हुसैन जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरारस्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरारस्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट। मिलत एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। और पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे ताखीर का शिकार रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो है इंतजार की अजीज का सामना करना पड़ा। और आज अहम बात यह है कि डरने के हवाले से जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद तमाम तर जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको हाईलाइट कर दिया गया है, और रेलवे पुलिस को भी हाईलाइट कर दिया गया है कि स्टेशन पर अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बरकरार रखा जाए। बिल्कुल अवैस, इसी के साथ ये भी ज़रूर बताएगा कि सिक्योरिटी के
کرنٹلی اسٹیشنز پر کیا صورتحال ہے؟ ہیلو اویس، آپ سن پا رہے ہیں میری آواز؟ آئی تھنک کہ سگنل میں ایک دفعہ پھر ہمیں ایشو مل رہا ہے، اور کئی دفعہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے سگنلز کئی دفعہ نہیں مل پاتے ہیں. لیکن سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد ریلوے پولیس اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر ریلوے کو مکمل طور پر جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اسٹیشن پر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں جو اگر شروع کی جاتی ہیں کسی بھی پارٹی کے کارکنان کی، ان کو مکمل طور پر جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. اور ٹرین کے اندر بھی تمام تر جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ ٹرین کے اندر مکمل طور پر ان پر پابندی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور مسافروں کو جو ہے وہ ٹرین صرف سفر کی جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہی ہے. اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے جو اہلکار ہوں گے ریلوے پولیس کو یہ ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ حوالات میں بند کیا جائے. بالکل اویس، یہ بھی ضرور بتائے گا کہ پرائس ہائیک کے بارے میں ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی، پرائسز ڈیفینیٹلی انکریز کی گئی ہیں ریلویز کی. یہ بھی بتائے گا کہ کون سی ٹرینز اس سے افیکٹ ہوئی ہیں اور کتنی پرائس ہائیک کی بات کی جا رہی ہے. ایک دفعہ پھر میں پوچھ لیتی ہوں. پچھلے دنوں میں ہم یہ جو ایشو ہے یہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ سر سید ایکسپریس کی جانب سے جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ کیا گیا تھا. سر سید ایکسپریس ایک نجی کمپنی کے حوالے کی گئی ٹرین ہے، تو نجی کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ سر سید ایکسپریس کے کرایوں میں 10% اضافہ کیا گیا تھا، جس پر مسافروں کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا تھا کہ سر سید ایکسپریس کے کرایوں میں کمی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر نجی کمپنیز کے حوالے کی گئی ٹرینیں ان کی جانب سے بھی کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ٹرینیں نجی کمپنی کے حوالے کی گئی ہیں وہ کرایوں میں اگر اضافہ کر رہی ہیں تو کس پالیسی کے تحت کر رہی ہیں اور کس کانٹریکٹ کے تحت. سابق حکومت کی جانب سے جو ٹرینیں ہیں نجی کمپنیز کے حوالے کی گئی تھی، ٹرین کی مکمل جو صورتحال محکمہ ریلوے کی وہ تاحال اس وقت تک خراب دکھائی دیتی ہے. سابق حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کی وجہ سے بھی خاطر خواہ تبدیلی محکمہ ریلوے میں دیکھنے کو نہیں ملی تھی، اور موجودہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اہم اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اگر ٹرینوں کو نجی کمپنیز کے حوالے کرنا ہے تو اسٹیشن پر جو 9 ٹرینیں آتی ہیں تمام کو کرنا ہوگا، وگرنہ جس طرح اب فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینیں نجی کمپنی چلا رہی ہیں اور باقی ٹرینیں جو ہیں وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے چلائی جا رہی ہے، جس پر مسافر بھی ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر نجی کمپنیز کی جانب سے ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کرنا کیا جاتا ہے تو اس پر مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس کی جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو اس کی درخواست دیں، کیونکہ نجی مالکان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 سال کے لیے ٹرینوں کو جو ہے وہ کانٹریکٹ پر لیا گیا تو معاملات انتظامی وہ جو ہے وہ انتہائی ناقص دکھائی دے رہے ہیں، جس کے متعلق موجودہ حکومت کو جو ہے وہ جامع منصوبہ بندی تیار کرنا ہوگی. اور اس سیاسی گہما گہمی کی وجہ سے جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے اور مسافروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ویسے اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کس طرح سے پرائسز کو انکریز کیا جا رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی بھی طرح کی فیسلٹیز میں امپروومنٹ ابھی تک نہیں ہے. سیکیورٹی کی بات کریں اس میں کچھ امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے، جہاں پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اگر کہیں بھی لگ رہا ہے کہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہے، کسی بھی طرح کی خطرہ نظر آتا ہے، اس پر فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے، جو کہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے. گرمی کے حوالے سے بھی اویس نے آگاہ کیا کہ کوشش کی جا رہی ہے مسافروں کو ڈیفینیٹلی بیٹر فیسلٹیز دی جائیں، بیٹر طریقے سے سرو کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ گرمی کا جو دباؤ ہے جو کہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹائمنگز کے حوالے سے امپروومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے، ونس اگین بڑی ہی ڈسپوائنٹنگ بات ہے. اور جتنا عرصہ ہو گیا ہے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ابھی تک کچھ تو چینجز آنے چاہیے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ہم وہیں سٹینڈ کرتے ہیں اور کوئی بھی میجر چینجز اسپیشلی ٹائمنگ یا پنکچوالٹی کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے ہیں، نہ ہی فیسلٹیز یا ریسورسز میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے. آگے چلتے ہوئے کس طرح سے چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی تو وقت ہی بتا پائے گا. پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے ساتھ بھی کافی ساری امیدیں لگائی گئی تھیں، اور امید یہی تھی کہ شاید اگر پرائیویٹ ہو جائیں گی ٹرینز اسپیسیفک کچھ ٹرینز تو شاید ان کے لیے کچھ امپروومنٹ آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ پبلک ٹرانسپورٹس پر آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ کام کیا جائے گا، لیکن ایز آف ناؤ کوئی بھی میجر چینجز نظر نہیں ہے. اسپیشلی اگر ہم سٹی ٹو سٹی ٹریول کی بات کرتے ہیں ریلویز کے تھرو، یا پھر ہم بات کرتے ہیں سٹی یا پروونس ٹو پروونس ٹریول کے حوالے سے. جب بھی آپ کسی ملک کی بات کرتے ہیں اس کا ٹرانسپورٹ سسٹم اسموتھ ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک شہر میں کام کرتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ان کی فیملیز کہیں اور ہوتی ہیں، ہر ویکینڈ پہ کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں، کچھ لوگ
انفیکٹ ڈیلی ٹریول کرتے ہیں جسٹ بیکاز وہ اب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسپینسو سٹی ہے وہاں پر نہ رہیں, گھر پر ہی رہتے ہوئے کام کر سکتے ہو. لیکن ایک تو پرائسز ہائیک کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی فیسلٹیز امپروو نہیں کی جا رہی ہے. اینڈ یہ بڑی افسوس کی بات ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیفینیٹلی اس میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. آگے چلتے ہوئے کیا گورنمنٹ کی طرف سے, کیا اداروں کی طرف سے کوئی امپروومنٹ لائی جائے گی, یہ وقت ہی بتا پائے گا. ہمارے ساتھ جہانگیر موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسکولس کے حوالے سے کیا صورتحال ہیں کرنٹلی, اور جس طرح کے کچھ ڈفرینٹ مسائل ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے. میٹرک کے ایگزامز آپ کو پتہ ہے ہو رہے ہیں, اینڈ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے یا کس طرح سے امپیکٹ ہو رہے ہیں, اسپیشلی پولیٹیکل چینجز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جہانگیر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. جہانگیر بتائیے گا, اسپیشلی اگر ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ایشوز سامنے آتے رہتے ہیں, لیکن کرنٹلی ایگزامینیشنز پر کیا امپیکٹ پڑے گا اگر جو پولیٹیکل ڈائنامک اس ٹائم پہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فاطمہ فیصلہ کی بات کریں تو آج تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں اور امتحان جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہو رہا ہے. صرف 2 بورڈ ایسے تھے جن کی طرف سے جو پیپر ہے منسوخ کیا گیا, جن میں لاہور بورڈ اور راولپنڈی بورڈ تھا. باقی تمام جو ڈویژنل بورڈز ہیں وہاں پر پیپر جو ہے معمول کے مطابق لیا جا رہا ہے. آج میٹرک کا مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے جو کہ مارننگ کے ٹائم کا شروع ہو چکا ہے پیپر, اور اس طرح ایوننگ میں بھی مطالعہ پاکستان کا پیپر لیا جائے گا. فیصل آباد میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہ تو بند کیا گیا اور نہ ہی پیپر کو منسوخ کیا گیا, لیکن خدشہ یہی تھا کہ اگر زیادہ بدنظمی ہوتی ہے تو شاید تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑے یا پیپر کو ڈیلے کرنا پڑے. لیکن ایجوکیشنل ہی اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ صرف لاہور اور راولپنڈی کے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کی حدود میں آنے والے جو پیپر ہیں وہ منسوخ ہوں گے, جبکہ باقی تمام جو تعلیمی بورڈ ہیں جن میں فیصل آباد بورڈ بھی شامل ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ تمام جو پیپر ہیں بالخصوص 25 مئی کے حوالے سے جو خدشات اور افواہیں گردش کر رہی تھی کہ شاید پنجاب میں پیپر منسوخ ہو جائے, تو وہ افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ گئیں. اور آج فیصل آباد میں مطالعہ پاکستان کے پیپر جو ہے اس وقت جاری ہے. فیصل آباد سمیت ٹوبا ٹیک سنگھ, جنگ, کنیوٹ تمام مراکز میں اور بچے جو ہیں وہ اس وقت ایگزام سینٹرز میں موجود ہیں, پیپر دے رہے ہیں. اس طرح سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں بھی تدریسی سرگرمیاں جاری ہیں اور بچے اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. اور جہاں پر نتائج کا اعلان کیا جا رہا تھا وہاں پر آج نتائج کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ بھی اعلان تھا کہ بچوں کو 31 مئی سے پہلے نتائج جو ہے وہ 8ویں تک کے دے دیے جائے. تو اس حوالے سے تعلیم جو ہے وہ فیصل آباد میں ایٹ لیسٹ ڈسٹرب نہیں ہو رہی. صرف لاہور اور راولپنڈی میں معاملات کچھ ڈسٹرب ہوئے ہیں جہاں پر پیپر جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑے. جی بالکل جہانگیر, اسپیشلی کل کچھ ڈفرینٹ ایشوز پر ہم نے بات کی تھی, لیکن ایک طرف اگر تعلیمی ادارے آج امپیکٹ نہیں ہو رہے ہیں, کہ آگے چلتے ہوئے بھی یہی امید ہے کہ ایگزامینیشن کی ڈیٹس کو چینج نہیں کیا جائے گا یا کسی بھی طرح کا ڈیلے نہیں کیا جائے گا, آگے چلتے ہوئے کس طرح سے صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا, سب سے زیادہ جو کروشل ڈے تھا وہ آج 25 مئی کا تھا, کیونکہ سب سے زیادہ جو اناؤنسمنٹ تھی پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کے حوالے سے وہ آج کی کال ہے کہ آج پورے پاکستان سے انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اسلام آباد پہنچے اور دھرنا دیا جائے گا, وہاں پر بھرپور احتجاج ہوگا اور حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا. تو اس حوالے سے کافی زیادہ کارکنان جو ہیں ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوئی اور فیصل آباد میں بھی تقریباً 150 سے زائد جو کارکن گرفتار بھی ہوئے. اس سارے کا یقینی طور پر عمل دخل بچوں پر بھی ہوتا ہے, ان کی نفسیاتی طور پر وہ یقینی طور پر ڈسٹرب ہوئے ہیں اس سارے معاملے سے, کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں بھی پی ٹی آئی کے ورکرز بھی موجود ہیں, نون لیگ کے ورکرز بھی موجود ہیں. تو جب ایک گھر میں ہی آپ کے پینک کریٹ ہوگا, کیونکہ مختلف گھروں میں جب پولیس کی طرف سے چھاپے مارے گئے تو اسی دوران اکثر جگہوں پر بچے موجود تھے جن کے آج اور کل ایگزام ہونا ہے اور ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان بچوں کو یقینی طور پر نفسیاتی طور پر پریشر کا سامنا کرنا پڑا, اور بہت ساری جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے جہاں پر اگر پیرنٹس ان کے نہیں پولیس کے قابو میں آئے تو بچوں کو پکڑا گیا. پچھلے دنوں سٹی 41 نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ ایک 10 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی. تو اسی طرح سے واقعات جو ہے یقینی طور پر ہمارے بچوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو سیریس لے, اور جو اپوزیشن ہے اس وقت پی ٹی آئی, اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاملات کو دیکھے. ایگزام سسٹم چل رہا ہے پورے پاکستان میں, ایگزام بچوں کے چل رہے ہیں, تو یقینی طور پر اس کا جو نقصان ہوگا وہ تو بچوں کو ہوگا سب سے زیادہ, کیونکہ اگر نفسیاتی طور پر وہ ڈسٹرب ہیں تو آج کے پیپر اگر ہو بھی گیا
कुछ जगहों पर मनसूख हुआ और कुछ जगहों पर पेपर लिया गया। तो ऐसे में बच्चे जो हैं उनकी तैयारी जो है वो भी दरी की दरी रह जाती है और उनका एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि आज एज ऑफ नाउ सिचुएशन ठीक लग रही है और किसी भी तरह की जो प्रेशर है वो बच्चों पर एटलीस्ट नहीं है एज ऑफ नाउ एंड अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ कोर्स जिन बच्चों के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सेफली एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच सकते हों, उनके वालिदैन की तरफ से भी कोई फिक्र या परेशानी ना हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके बच्चे को लेके आप क्यों परेशान नहीं होंगे। जिस तरह से जहांगीर ने बात की कि आगे चलते हुए सिचुएशन किस तरह से इवॉल्व होगी ये तो हम नहीं अभी प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था जिसके हवाले से यही कह सकते हैं कि अभी तक लग रहा है कि सूरत हाल चेंज नहीं हुए हैं और नॉर्मली बच्चे स्कूल पहुंच सकते हैं। जिस तरह से जहांगीर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंशन किया पॉइंट जहां पर पीटीआई के वर्कर्स अरेस्ट हो रहे हैं, वहां पर ये ज़रूर है कि ऑफ कोर्स जो घर में बच्चे हैं उन घरों में जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का माहौल है और उनको स्पेशली परफॉर्म करना एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन पता नहीं वो देने गए भी हैं या नहीं गए, इस हवाले से ज़रूर मैटर करता है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम चीज़ों को लाने की कोशिश करें। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इशूज़ के बारे में बात करें और आज जिस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक ही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हमें नज़र आ रही है, जो कि पीटीआई की तरफ से जो कॉल दी गई है लॉन्ग मार्च के लिए। आज 25 मई है, आज के दिन के लिए कॉल दी गई है और जिस तरह से अभी सुबह के 10:30 तकरीबन बजने वाले हैं, तो इस टाइम तक ही जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है, लोग रवाना होना शुरू हो गए हैं। आगे चलते हुए किस तरह से सूरत हाल तब्दील होते हुए नजर आएंगे इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन के लिए मौजूद है। राना नईम दस्तगीर हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है सिटी फैसलाबाद पीपल्स पार्टी के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से मैं इंट्रोडक्शन में बात करी थी, पीपल्स पार्टी का हमेशा पॉलिटिक्स में बड़ा अहम रोल रहा है और आपका अपना ओपिनियन क्या है सूरत हाल के हवाले से, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी गई है, 25 मई है, लोग रवाना होना भी शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया। ये जो लॉन्ग मार्च करने वाले लोग हैं, जमात हैं या उसके चेयरमैन हैं, ये मुकम्मल तौर पर गैर सियासी, गैर इखलाकी, गैर जमहूरी और गैर आइनी रवैया अपनाए हुए हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि मासूफ जब अपोजिशन जमातें मुल्क की बिगड़ती हुई साख, गिरती हुई माशी हालत और अमन व अमान की बदहाली के हवाले से नए इंतखाबात का मुतालबा करती थी, तो पीटीआई के चेयरमैन जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे वो बरमला कहते थे कि ये अपनी आइनी मुद्दत के बाद अगस्त 23 में ही इलेक्शन होंगे और अगर पाकिस्तान में पहली मरतबा मुल्क बचाने के लिए, अवाम को बदहाली से बचाने के लिए, रियासती इस्तेहकाम के लिए, अक़वाम आलम में तन्हाई दूर करने के लिए पहली मरतबा आइनी हदूद में रहते हुए जमहूरी, दस्तूरी और कानूनी रास्ता अपनाया गया तब्दीली के लिए और जो कामयाबी से हमकनार भी हुआ, तो उस पर वाह कैसा। अब मौसूफ इंतजार करें। इनके पास शख्सियत नहीं थी, मांगे तांगी की जमातों के साथ जो उन्होंने हुकूमत बना रखी थी वो अलग हो गए उनकी नालायकियों और कोताहियों के सबब। अब वो छोड़ गए हैं तो इनके पास शख्सियत खो गई और हुकूमत गिर गई। अब वो अपोजिशन में बैठे, हुक्मरानी के मौज तो कर ली, तो अब निगरानी का हक भी अदा करें और इंतजार करें। बड़ी मुश्किल से गुज़श्ता 4 असेंबलियों ने, 3 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है और इसको भी पूरी करनी चाहिए। चूंकि मौजूदा अपोजिशन की जो जमात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है। जिस तरीके से इसको इक़्तिदार मिला था वो भी तारीख गवाह है, आपको भी मालूम है। ये अपना रवैया तब्दील करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में आवाम की खुदाई मखलूक की वाहद नुमाइंदा जमात है। ये चारों सूबों में अपना वजूद रखने वाली, फेडरेशन की तर्जमानी करने वाली इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आप देखें कि PMLN और उसके कायद मियां नवाज शरीफ साहब
ان کو 35 سال کے بعد ہماری بات سمجھ آئی ہے. 35 سال لگے ہیں ان کو بات سمجھانے میں، جمہوریت کے راستے پہ لانے کے لیے، اور آج وہ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں. اسی طرح اگر عمران خان نے سیاست کرنی ہے، پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، تو یہ گیٹ نمبر 4 کا راستہ جو اختیار کر کے آئے تھے اور اس وقت بھی وہ واویلا کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کو سیڑھی پر دھکا دے کے چڑھایا تھا، اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو اس نے گرنا ہی تھا. جن کے سہارے کھڑا تھا وہ گر گیا، تو اب یہ شور کیسا؟ اب وہ عوام میں جانے کے لیے انتظار کرے. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ ہے، آئین کے مطابق ہے، اسمبلی سے، قومی اسمبلی سے تبدیلی کا جو آئینی طریقہ اور راستہ موجود ہے وہی اختیار کیا گیا ہے. تو یہ اگر اقتدار میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دھرنے یا پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر یہ جو ادھم مچانا یہ مکمل طور پر غیر سیاسی، غیر آئینی، غیر جمہوری رویہ ہے. یہ انتظار کریں، اسمبلی کے ممبر ہیں سارے، یہ بیٹھیں وہاں پر بیٹھ کے اپوزیشن کریں جس طرح ہم نے کی ہے. عوام کا کافی سپورٹ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. جو بھی موومنٹ اس ٹائم ہو رہی ہے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، سپورٹ تو ہے، اور وہ ہم نے پاور شوز میں بھی دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کے رویے میں، جذبات میں بھی دیکھا ہے. اس حوالے سے کیا بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال کی مسلسل بے روزگاری کے سبب بیکار لوگ اس کی وہ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی دانا بینا سیاسی فہم اور شعور رکھنے والا شخص آج بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتا. جو لوگ تھے، جو تحریک انصاف بنانے والے لوگ تھے، جو نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، جو اس ملک کے پولیٹیکل سٹرکچر میں فنڈامنٹل چینجز لانا چاہتے تھے، جو سلوگن پی ٹی آئی کا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے. بنانے والے جو پی ٹی آئی کی بات کرنے والے لوگ تھے وہ تو 4 سال سے خود انصاف کے طلبگار ہیں، اور وہ لوگ شریک اقتدار تھے جن کا دور کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ واسطہ نہیں. بالکل. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، چکوال سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں ایاز بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی بالکل الیاس، کیسے ہیں آپ؟ میڈم میں یہ عمران جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ ذرا کم کر دیں. حکومت میں کچھ نہیں کیا اور نہ کسی کو کچھ کرنے دے رہا ہے یہ. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور جب بھی آپ کال کرتے ہیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم پیچھے بند کر دیں تو ہم آپ کو بہتر طریقے سے سن پائیں گے، بیکاز ورنہ آپ کی ہی آواز جو ہے وہ 2 سن رہی ہوتی ہے اور ہمیں بھی 2 دفعہ سننی پڑ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو آپ کو ہماری بات سمجھ آتی ہے نہ ہمیں آپ کی بات سمجھ آ پاتی ہے. تو ٹی وی کی والیوم ہمیشہ بند کر دیا کریں جب آپ کال کرتے ہیں. آپ کی کالز ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آف کورس جس طرح سے ہم ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آج اسپیشلی لانگ مارچ کے حوالے سے ہی ہمارا ڈسکشن ہوگا، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں، بیکاز جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہمیشہ اس کی ریزنز دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا بیک ٹریک کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ پرابلمس جنریٹ ہوئی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے آج بات کریں پولیٹیکل سیناریو کے بارے میں. روز بدل رہی ہیں چیزیں اور کسی بھی طرح کی پریڈکشن اس وقت نہیں کی جا سکتی کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی. ایز آف ناؤ اگر ہم بات کرتے ہیں، آج 25 مئی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی آج کے دن کی کال دی گئی ہے اپنے واقعہ کو کلیکٹ ہونے کے لیے. کوئی بھی اینڈ ڈیٹ اس لانگ مارچ کے لیے سیٹ نہیں کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ویری مچ پوٹینشلی دھرنے میں تبدیل ہو سکتی ہے. ایک دفعہ پھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایجنڈا ارلی الیکشنز کے حوالے سے ہے اس لانگ مارچ کا. اور جس طرح سے ہم نے صبح بات کی جہانگیر سے کہ اس وقت کوئی آج سچ فیصل آباد شہر میں ایٹ لیسٹ کوئی میجر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی انسٹیبلٹی یا اس طرح کے کوئی مسائل جہاں پر آپ گھر سے باہر نہ نکل سکتے ہوں. لیکن ابھی صرف صبح کا وقت ہے. آگے چلتے ہوئے دن کے تھرو آؤٹ کس طرح سے صورتحال بدلتے ہوئے نظر آئیں گی یہ تو ہم ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن آتے جیسے جیسے دن گزرے گا پتہ چل جائے گا. ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہمارے
साथ मौजूद हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपको पता है कि PTI के कुछ वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है, वीडियो भी कुछ रिलीज हुई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुमकिन है कि अमन अमान की सूरत हाल की पेश नज़र अमन अमान को बरकरार रखने के लिए कुछ शहर प्रसाद नानासर को कानूनी शिकंजे में लिया गया हो। और माजी में हमारे साथ मैं खुद मुतअद्दिद बार नज़रबंद रहा हूँ, गिरफ्तार रहा हूँ जब कोई पॉलिटिकल इवेंट होता था और किसी को कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा। कुछ लोग PTI वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो है नहीं हैं, या शौकीन है तो या वो मंजूर नज़र हैं, सिलेक्टेड लोग थे, फारग हो गए हैं, अब तो वो वावेला ही कर रहे हैं। धरना जो देना था, एहतजाज जो करना था, लॉन्ग मार्च जो करना था, आईनी और जमहूरी तब्दीली के बाद इन्हें कुछ अर्सा इंतज़ार करना चाहिए था कि अगली गवर्नमेंट क्या करती है। हमारे इक़दाम अगर आवाम के लिए दुरुस्त ना होते तो फिर ये लॉन्ग मार्च या एहतजाज करते। पार्लियामान मौजूद है, असेंबली में बैठ के उनका मुहासबा करें हुकूमत का। ये क्या तरीका है? यानी ये या इक़्तिदार में हूँ तो ठीक है, अगर इक़्तिदार में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ना ये अपोजिशन बेंचों पे बैठ सकते हैं, ना ये आराम से बैठ सकते हैं। पहले भी वो एक अरसे तक इन्होंने धरना दिया, तूफान बदतमीजी डी चौक में चलता रहा है इनका, या फिर इक़्तिदार में आगे खिलवाड़ किया, जितना मुल्क का नुकसान किया, जो महंगाई और बेरोज़गारी का अफरीत इस मुल्क को दिया, उसके नतायज आज अब और हम सब भुगत रहे हैं। तो इन्हें चाहिए था कि इंतज़ार करते, हुकूमती इक़दाम को देखते, जांचते, असेंबली में उनको क्रिटिसाइज़ करते, ज़ेर बहस लाते, अपना जमहूरी जो है किरदार वो अदा करते, आईनी किरदार अदा करते। उसके बाद अगर बात ना बनती तो फिर आवाम को साथ लेकर एहतजाज में आते। क्या आपकी किसी भी तरह की कोई डिस्कशन हुई है सो फार, जब से ऑफ कोर्स चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट तब्दील हुई है, उसके बाद से क्या कभी ऑपोजिशन के साथ, PTI के साथ आपकी बातचीत हुई है? PTI तो सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती थी, आवाम के साथ वो कभी भी नहीं करती, वो जमहूरी जमातों के साथ भी कुछ नहीं करती। अब अगर उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया तो उनके खिलाफ भी, यानी इलेक्शन इनकी मर्जी का, इलेक्शन का रिजल्ट इनकी मर्जी का, अदलिया के फैसले इनकी मर्जी के, एस्टैब्लिशमेंट की छतरी इनके लिए, ये तो अपने मुतालबात रखते हैं, मुज़ाकरा तो करते ही नहीं है, ना वो इस पर यकीन रखते हैं। इनके दौरे हुकूमत में जो इकानमी का हाल हुआ, जो करप्शन का हाल हुआ, जो शहरों की बदहाली का हाल हुआ, जो फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क हुआ, कश्मीर गया, स्टेट बैंक गया, इस तरह के दीगर इक़दाम से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से फिर अगर सियासी जमातें मुत्तहिद होकर, सियासी कुव्वतों ने इसको तब्दील किया है, किसी और ने नहीं किया। ये जो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, साजिश क्या हुई है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, MQM थी, काफ लीग थी, दीगर छोटी जमातें थी जिन्होंने मिलकर सपोर्ट किया था। नंबर तो इनके पास पूरे नहीं थे हुकूमत साजी के लिए, वो इनसे अलग होगी इनकी करतूतों की वजह से। तो ये कहते आलमी साजिश हो गई। साजिश नहीं हुई, साजिश जो भी हुई है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर से हुई है। उसको साजिश कह लें, उनका आईनी हक कह लें, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला कह लें, जो कुछ हुआ है वो यहीं पर हुआ है। क्योंकि ऑफकोर्स जिस तरह मैंने बात की थी ब्रेक में जाने से पहले कि किसी भी जब आप चीज़ को देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि असेस करना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी सूरत हाल में। अगर हम आज की सिचुएशन की बात करते हैं या बात यहाँ तक पहुँची कैसे, अदम एतमाद की अगर हम बात करते हैं, कहाँ पे ये लगा आपको ऑपोजिशन पार्टीज़ को कि ये गवर्नमेंट जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं जा रही, या परफॉर्मेंस वाइज क्यों ज़रूरी लगा कि इसी पॉइंट पे एक्शन लेना ज़रूरी है? इलेक्शंस में सिर्फ 1.5 साल बाकी था, रुका भी जा सकता। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे मुताबिक की बात नहीं थी, कोई भी हुकूमत अपोजिशन के मुताबिक नहीं चलती और अपोजिशन को यह ख्वाहिश भी नहीं रखनी चाहिए। अपोजिशन जमातों ने जब ये महसूस किया कि इस हुकूमत का मजीद इक़्तिदार में रहना अवाम और मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, तो फिर उन्होंने
तहरीक अदम एतमाद ला करके आइनी और जमहूरी तरीके से नाअहल और नालायक हुकूमत को चलता किया, जो कि अवामी मुफाद में और मुल्की इस्तेहकाम के लिए। बिल्कुल। एंड क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात कि सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची और यहाँ से आगे किस डायरेक्शन में जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमने बात की, स्पेशली आज का हमारा मौजू लॉन्ग मार्च के हवाले से रहा और अपोजिशन जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है, करंट गवर्नमेंट का क्या कहना है इस हवाले से, इस बारे में भी हमने बात की और आगे चलते हुए क्या सूरत हाल होंगे, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। राना साहब, जो करंट सिचुएशन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, आई थिंक हम सब के लिए बड़ी अनसर्टेनिटी महसूस होती है, शहरी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए। आगे चलते हुए आपके ख्याल में आपको क्या होता हुआ नजर आता है? मुझे जो एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नज़र आ रहा है, जो मेरा सियासी तजर्बा कहता है कि ये इमरान का जो वावेला है ये कुछ देर में दम तोड़ जाएगा और ये जो लोगों को दिखा रहा है कि ये होगा वो होगा, अभी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इससे बखूबी निपट लेगी लॉन्ग मार्च से भी और पुरअमन तरीके से ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। इस तरह से हुकूमतें तब्दील नहीं होती। हुकूमत तब्दील करने का जो तरीका है वही है जो हमने इख्तियार किया है, जो इस मुल्क में सियासी जमातों ने इख्तियार किया है मिलके, और वही तरीका। ये बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क में एक अरसे से आइन की हुक्मरानी है और जमहूरियत का बोलबाला है। ये थोड़ी सी तकलीफ जो है वो माशी मसाइल जो हैं वो आवाम के लिए हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल जो हुकूमत की नालायकियाँ थीं और जो इसकी लूट खसूट थी पंजाब में ख़ास तौर पर, उसके असरात तो भुगतने पड़ेंगे। अब जो करंट सूरत हाल है, स्पेशली इकोनॉमिकली, आई डू थिंक कि मोस्ट लोग अवेयर हैं इस वक्त के इकोनॉमिकली हम बड़े ही फ्रेजाइल पॉइंट पे स्टैंड करते हैं और बहुत वॉरिंग है, बड़ी परेशानी की बात है हर पाकिस्तानी के लिए। क्या आप कहेंगे आपके ओपिनियन में कि ये जो कुछ भी पिछले 3 साल में इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से, उसकी वजह से आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं? बिल्कुल ये उसी के बुरे असरात हैं कि जो बेतहाशा IMF से कर्जा लिया, उनकी जायज़ नाजायज़ शराइत को तस्लीम किया, ये उसी का नतीजा है कि इस मुल्क में महंगाई और मुआशी बदहाली अपने अरूज पर है। बिल्कुल जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अरशद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बताएं क्या पूछेंगे या कुछ बताना चाह रहे हैं? जी फातिमा जी, मेरा ये ड्यूटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कोशिश करके ये सब कुछ रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत मुतासर हो रही है आवाम जो डेली बेस पे काम कर रहे हैं। इमरान खान को चाहिए कि अपने मुल्क में अच्छे तरीके से बिहेव करे, ना कि लोगों को परेशान किया जाए। ये रिक्वेस्ट है एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि ये जो हमारा मुल्क गलत तरफ चल पड़ा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और डेफिनेटली हम इस हवाले से भी डिस्कस कर चुके हैं चीज़ों को। अगर हम अभी की इकोनॉमिक सूरत हाल की बात करते हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ी और पहली चीज़ है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी शहरी परेशानी महसूस करते हैं। जो हमारे कॉलर थे वो भी बात कर रहे थे किस तरह से डेली वेजर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से क्या पॉलिसीज़ आपके माइंड में हैं या अंडर प्रोसेस हैं इस वक्त? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत को वाज़े तौर पर यह कहा है कि अवाम के ऊपर बराह रास्त बोझ डालने से गुरेज किया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं कि गैर महसूस तरीके से अवाम उसका मुकाबला कर सकें। कुछ अवाम भी कुर्बानी दें, बाकी हुकूमती इकदाम करेंगे, हुकूमती अखराजात कम करेंगे, लूट खसूट का जो बाजार था उसको रोकेंगे, उसके समरात कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे। अभी जिस तरीके से ये हमारे कॉल करने वाले साथी ने बात की है कि
اسمبلی موجود ہے تو وہاں پہ بیٹھے. جب تک اس کی اپنی حکومت تھی تو کہتا تھا جی کہ اسمبلی میں جو استعفیٰ دے گا میں ضمنی الیکشن کرا دوں گا. اب کہتا ہے جنرل الیکشن کراؤ. بالکل جی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, فیصل آباد سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو فاطمہ ناصر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. دوسرا رانا رحیم دستگیر صاحب بیٹھے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یہ عمران خان صاحب نے جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے اس پر بہت زیادہ ہم نوجوانوں کو افسوس ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم پڑھے لکھے ہیں لیکن کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں اس کے پیچھے لگ کے. اور یقین مانیں کہ جو رات کے جو کل کے بیان ان کے سنے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنے نکلو. بھائی جہاد کرنی ہے تو کشمیر جاؤ, وہاں ہماری مسلمان مائیں بہنیں جو ہیں وہ تڑپ رہی ہیں. انڈیا کے جو فوجی ہیں وہ خبیث ان کو مار رہے ہیں, تو وہاں پر جہاد کو, یہ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر جہاد کی کال دینا, لوگوں کو گمراہ کرنا, یہ بہت بڑی ہی میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی سازش ہے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت گمراہی کا راستے پر نوجوانوں کو کر رہے ہیں. یہ بالکل اس کا کنڈم ہونا چاہیے. اور ان کو بالکل یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو صحیح کا. بالکل جی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, کیونکہ وقت ہمارے پاس ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اینڈ آف کورس امپورٹس پر بھی ریسنٹلی بین کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں اس حوالے سے. امپورٹ بین میں جتنی بھی ان نیسیسری آئٹمز ہوتی ہیں, جتنی بھی لگژری آئٹمز ہوتی ہیں جو کہ امپورٹ کروائی جاتی ہیں کسی بھی ملک کے ڈیفیسٹ کو, ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے, یعنی کہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ون آف دا میجر ریزنز کہ ہم اکنامکلی اسٹرگل کرتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ ہمارے ایکسپورٹس ہمارے امپورٹ سے کافی زیادہ کم ہے. اور ریسنٹلی ہماری اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے. لگژری آئٹمس کو وہ امپورٹ کرنے پر بین کر دیا گیا ہے, جس میں آف کورس میک اپ کی چیزیں جس طرح سے آپ دیکھ لیں وہ بھی لگژری آئٹمس میں شامل ہوتی ہیں. ڈفرینٹ اور بھی چیزیں جو کہ لگژری آئٹمس میں شامل ہوتی ہیں ان کو بھی بین کر دیا گیا ہے. کیا امپیکٹ ہوگا اس کا لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر, اور کتنے عرصے تک آپ کا خیال ہے یہ امپورٹ بین قائم رہے گا؟ جہاں تک لگژری آئٹمس پر بین کا تعلق ہے, یہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو خواتین کا کاسمیٹکس کا ہے نا, اگر اس کو بین کر دیا جائے تو پاکستان کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو باقی مسئلہ ہے وہ ہے نکوٹین, تمباکو, کولڈ ڈرنکس, چاکلیٹس. اگر یہ چیزیں بین کر دی جائیں, یہ ضروری بھی نہیں ہے, یہ قطعی غیر ضروری ہیں. پرانے زمانے میں خواتین اپنی صحت مند جلد کے لیے اپنے گھریلو ٹوٹکے استعمال, گھریلو ٹوٹکے, مجھے اب کچھ یاد بھی ہیں لیکن وہ بتانا مناسب نہیں ہے, کہ وہ بڑے ہیلدی ہوتے تھے, بڑے اکنامیکل وہ کرتے ہیں. وہ انڈیا میں صغیر کی جو روایت ہے خواتین کے وہ بننے سنورنے کی یا ان کے بناؤ سنگار کی, وہ پوری دنیا میں مانی جاتی تھی. اور سب وہ ہربل ہوتے تھے, گھریلو ٹوٹکے ہوتے تھے. اس کے لیے ایک صحت مند جلد کے لیے, صحت مند شخصیت کے لیے انسانی صحت کا سب سے پہلے بہت عمدہ ہونا ضروری ہے. بیمار جلد یا بیمار شخص میک اپ سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا, بڑا امپورٹنٹ سوال, کیا یہ ایک ٹیمپریری میئر ہوگا, ایک ٹیمپریری بین ہوگا؟ کتنے عرصے تک آپ کا خیال ہے ایز آف ناؤ چل سکتا ہے؟ اور کیا, کیونکہ آف کورس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے امپورٹس کو کم کیا گیا ہے, لیکن کیا ایکسپورٹس کو بڑھانے پر بھی کام کیا جا رہا ہے؟ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں, اس پر پابندی کو برقرار رکھا جائے, سائملٹینیسلی لوکلی ہم اس کا متبادل تیار کریں. اچھا, تو لوکلی ہم کریں, لیکن ایکسپورٹس کے حوالے سے کیا کوئی ڈفرنٹ میئرز آپ کے مائنڈ میں ہیں جو کہ بالکل ایکسپورٹ کے حوالے سے آٹو موبائل انڈسٹری ہماری بہت اچھی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارے جو ایگریکلچر کی پالیسیز ہیں اس کو میں خود ایک کسان ہوں, ہم اچھے پیسے بنا سکتے ہیں, کمائی کر سکتے ہیں, زر مبادلہ لا سکتے ہیں. بالکل, یہ بہت کریکٹ آپ نے کہا, ایگریکلچر میں بہت پوٹینشیل ہے. کوئی میسج دینا چاہیں اگر ایک لائن میں؟ ہماری اتحادی حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں زراعت پیشہ لوگوں کے لیے بڑا اقدامات کرنے والی ہے, تاکہ وہ ان کو سبسڈی دے گی, وہ پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کے ساتھ مقابلہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو دو لوگوں کے ساتھ دو طبقات, ایک تنخواہ دار طبقہ اور ایک زراعت پیشہ, ان کے لیے جو کچھ ہم نے کیا
اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور مستقبل میں بھی اس کی قریب کوئی نظر نہیں آتی، ایگزامپل نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ آپ کا ران صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا اور اتنے سارے ضروری سوالات کے آپ نے جواب دیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری کوشش تھی آف کورس لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں. ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب پر کسی نہ کسی طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے آف کورس ہماری ڈیلی روٹینز کے اوپر، ڈیلی لائف کے اوپر. اس وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ فرسٹ ہاف میں اس حوالے سے بات کریں. آگے چلتے ہوئے فیصل آباد شہر کی بات کریں اور ہماری انڈسٹری کی بات نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ڈائز اینڈ کیمیکلز کے حوالے سے بات کریں گے. کرنٹلی انڈسٹری میں کیا مسائل ہیں، کس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جہاں پر پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ہم سفر کر رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے انڈسٹری کے اوپر، اور کس طرح سے آگے چلتے ہوئے چیزوں کو لے کر چلیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اس ڈسکشن کے لیے. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ شراز بٹ موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. شراز، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذیشان عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہیں ڈائز اینڈ کیمیکلز مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. شراز، سب سے پہلے آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں سٹی 41 کی اور ہماری مارننگ شو کی ٹیم کی طرف سے عمرے کے لیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دیں کہ ہم بھی کبھی ایسا وقت آئے کہ گھر جا سکے اپنے رب کے. آگے بڑھتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، اور بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اگر ہم ڈائز اینڈ کیمیکلز کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ادر انڈسٹریز بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. میں چاہوں گی شراز اگر بریفلی ہم اپنے ڈسکشن کو شروع کرتے ہوئے کس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ کرنٹلی فیس کرنے پڑ رہے ہیں ڈائز اینڈ کیمیکلز کے حوالے سے، اور کیا کوئی ایسے ایشوز بھی ہیں جو کہ اسپیشلی ہماری اکنامیکل یا پولیٹیکل کرنٹ سیناریو کے ساتھ جڑے ہیں. بالکل فاطمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے باقی دیگر شعبہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے، اور اسی طریقے سے ڈائز اینڈ کیمیکلز بھی کافی مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور جس میں کافی مسائل چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم حکومت سے ڈائریکٹ بھی رابطوں میں رہنے کے بعد جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. اور جس طرح کہ اس وقت جو ہماری پولیٹیکل کرنٹ سینیریو بنا ہوا اور سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں آپ صرف ڈائز اینڈ کیمیکلز نہیں، اس میں ہر بزنس ہٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایک ٹرم ہے جسے آپ پیداواری لاگت بولتے ہیں اردو میں، یہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب ہر بندہ اپنے کاروبار کو لے کے ایک انسرٹینٹی اور ایک غیر یقینی سی بزنس کی جو صورتحال ہے اس میں مبتلا ہے کہ ویدر ہی شوڈ انویسٹ اور ناٹ، اور ہی شوڈ باؤنڈ ہز انویسٹمنٹ، کہ اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا رک جانا چاہیے. یہ ایک بہت ایک کشمکش کی صورتحال ہے. وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آگے چل کر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، جس کے بعد ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہوگا، دین آئی ول انویسٹ مائی منی. سو اس وقت جو بزنس مین ہے، صرف ڈائز اینڈ کیمیکلز نہیں، ہر شعبہ کاروبار سے، ہی از ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. وہ انتظار کر رہا ہے بہترین وقت کا کہ جس وقت وہ اپنی انویسٹمنٹ کو پمپ ان کرے اپنے بزنس کے اندر، دین ہی ول ارن دا پروفٹ. تو ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کاروبار آپ سمجھیں یا اس کو بریک ایون پہ چل رہا ہے آپ کا ہر کاروبار، اور بریک ایون پہ چلا رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ کسی نہ کسی وقت جا کر کے آگے اچھا وقت آئے گا جب ہم اپنے پیسے کو انویسٹ کریں گے اور پھر بہتر طریقے سے اپنے بزنس سائیکل کو چلائیں گے. تو اس میں کچھ امپورٹ ہونے والے کیمیکلز ہیں، ان کے ایشوز آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں. اس کو ذیشان صاحب بہتر طریقے سے ایڈریس کر پائیں گے، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام کاروبار اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹری پوری جو ہے نا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان ادر ٹرمز کے فل سٹاپ لگ چکا ہے. کوئی بھی سیکٹر نہیں ہے کوئی بھی جو مسائل سے دو چار نہیں. ہاں، جس پر یہ اس کا امپیکٹ یا افیکٹ نظر نہ آ رہا ہو کرنٹلی. ذیشان صاحب اگری کریں گے شراز کی بات سے؟ بالکل ایسے ہی ہے، شراز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ہمارے بزنس میں مینلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ ڈالر کی جو انسٹیبلٹی ہے، اس وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت ساری چیزوں کی پرائسز ڈکریز ہوئی ہیں، پر اس کا ہمیں فائدہ اس لیے حاصل نہیں مل سکا کہ ہمارا ڈالر ہی سٹیبل نہیں ہے. اس وجہ سے
ہر چیز کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری اب جب ایک دفعہ ہم ایک پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں, اگر سپوز ہم اس کو 30 ڈیز کریڈٹ پہ دیتے ہیں, 30 ڈیز کے بعد اس کی پرائس اس پرائس پہ ہمیں جس پرائس میں ہم بیچ رہے ہیں اسی پرائس میں ہماری جو نیکسٹ خرید ہے وہ اس میں پوری ہو پاتی ہے. تو وہ مطلب اب ہم اسی طرف سوچ رہے ہیں کہ ہم کریڈٹ کا بزنس بند کر دیں, بالکل کریڈٹ نہ کریں. پیسہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ آ کے مال خرید لے, ہم اپنے گوداموں سے اپنے آپ سے ادھار کر لیں. ہم مارکیٹ میں مطلب یعنی کہ کسی بھی طرح کی آپ کریڈٹ بیسڈ, اور پہلے اس طرح کی ہوتی ہوں گی بہت ساری ہماری, اسپیشلی ہمارا جو ڈائز کیمیکل کا جو شعبہ تھا بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے, پر ہمیں سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے پیمنٹس کے معاملے میں. پیمنٹس کہتے ہیں کہ جی ان کو تو اچھا ڈائز کیمیکل والوں کو تو پیمنٹ ان کو بعد میں دے دیں گے. تو اب ہم بہت زیادہ اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر میں ہیں. نئے مال امپورٹ کرنا وہ مشکل ہے, آگے اس کو ان کی کاسٹنگ کس طرح کی جائے, آگے جو ہے ہمارے کنزیومر ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہیں, آگے ان کا مال آگے مارکیٹ میں بک نہیں رہا, لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے, اس وجہ سے بہت سے پرابلم آ رہے ہیں. آپ نے امپورٹس کے حوالے سے بات کی, شراز بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سا اسی حوالے سے. ڈیفینیٹلی انڈسٹری پر ڈائریکٹلی تو اس کا افیکٹ نہیں پڑتا ہے, بیکاز امپورٹ بین زیادہ تر لگژری آئٹمس پر کیا گیا ہے, اور انڈسٹری میں جس طرح سے ڈائز اینڈ کیمیکلس کے حوالے سے ابھی تک کوئی کریکٹ کوئی بھی ایشو نہیں آ رہا. لیکن کیا ایسوسیٹڈ کوئی انڈسٹریز ہیں جہاں پر یہ ایشوز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اسپیشلی جو امپورٹ بین لگایا گیا ہے لگژری آئٹمس کے اوپر؟ دیکھیں یہ ایک طرف تو اس کے دو سائڈز ہیں, ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ امپورٹ آئٹمس کے اوپر, لگژری آئٹمس کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی ہم نے نیوز بھی بریک کی ہے کہ جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں اور ٹائرز ہیں ان کے اوپر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا. اب اس کی ایک ڈارکر پکچر یہ ہے کہ امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں اس میں زیادہ تر 90% جو ہے وہ ہائبرڈ ہیں. ہائبرڈ پاکستان کے اندر ابھی مینوفیکچر نہیں ہو رہی ہے. ہائبرڈ گاڑی 1 لیٹر کے اندر آلموسٹ 25 کلومیٹرز جو ہے وہ آپ کو ایوریج دیتی ہے, اور جو لوکل مینوفیکچر گاڑی ہوگی وہی 7 سے 8 اس کی ایوریج ہے, زیادہ سے زیادہ حد ہوگی تو 9 یا 10 ہو جائے گی لانگ روٹ کے اوپر. تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ امپورٹڈ گاڑیوں کو بین کرتے ہو, ایک آپ کی فیول کنزمپشن سے بچنے کے لیے جو لوگ حضرات انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ہائبرڈ گاڑیوں کے اندر, ان کی جیب کے اوپر بھاری ہے اور یہ وزن ہے ان کی جیب کے اوپر. اور دوسرا آپ مطلب وداؤٹ اسٹریٹجی جب آپ اس طریقے کے ڈیسیجنز کرتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز آپ کو بیئر کرنا بغیر اسٹیک ہولڈرز کے. آپ اس میں اگر آٹو پالیسی متعارف کروا رہے ہیں یا آٹو پالیسی کے حوالے سے یا آٹو موبائل سیکٹر کے اندر کوئی چینجنگ یا کوئی امینڈمنٹ کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ آٹو موبائل سیکٹر کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشورہ تو کریں, از اٹ گونا بی بینیفٹ فار یو اور ناٹ. تو ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ جو میں بتا رہا تھا کہ امپورٹ آپ نے اگر بین کیے لگژری آئٹمس کے اوپر, تو آپ کے پاس کچھ ملک کے اندر الٹرنیٹس متبادل اسی سٹینڈرڈز کے اسی لیول کے موجود ہوں تو آپ بین کریں. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس لگژری آئٹمس ہیں, کچھ پنیر ہے, میں کمپنی کا نام نہیں لیتا, ایک پنیر ہے, کچھ چیز ملک بنتے ہیں, یہ کچھ سرٹن امپورٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مارٹس کے اوپر موجود ہوتے ہیں, آپ وہاں سے جا کے خریداری کرتے ہیں, وہ اگر 300-400 کا ملتا تھا وہ اب 1200, 1500, 1600 تک چلا گیا ایک پروڈکٹ کی کاسٹ, جسٹ بیکاز اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز اتنی لگا دو کہ لوگ خرید نہ پائیں اور لوگ پھر جو ہے اس کی متبادل خریدیں. اچھا جب متبادل ہم خریدتے ہیں جو پاکستان کے مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں اس کا وہ ویسا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا, اس کے اسٹینڈرڈز ویسے نہیں ہوتے. تو آپ جب ان اسٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آبویسلی وہ چیز مہنگی ہوگی, لیکن لوگ وہ اس کے باوجود وہ خریدیں گے. تو آپ یا تو ان کو الٹرنیٹ انڈسٹریز ایسی یہاں پہ لگائیں, کچھ چاکلیٹس بن رہی ہیں اگر تو چاکلیٹس کی ایسی انڈسٹریز لگیں کہ یہاں پر چاکلیٹس اس سٹینڈرڈز کی بنیں. آپ کو پتا کہ پاکستان کے اندر آپ کو پاکستان کی بنی ہوئی ڈارک چاکلیٹ نہیں ملتی ہے. یہاں پہ جو چاکلیٹ بنتی ہے اس کے اندر اتنا پرزرویٹیوز اور اتنا کچھ ایڈ آن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہی بگڑ جاتا ہے. تو وہ چیز رہتی نہیں ہے. آپ کبھی آؤٹ آف کنٹری یا ابراڈ سے اگر کوئی وہ چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ خرید کے لے کے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دس از دا ٹیسٹ. تو آپ اس کی متبادل انڈسٹریز کو جگہ دیں. اگر نہیں ہے, یو ہیو دا فیڈمک, یو ہیو دا علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی, آپ یہاں پہ لوگوں کی بین الاقوامی سرمایہ کاری لے کر آئیں, یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ, آپ کی انویسٹمنٹس بھی بڑھیں گی, یہاں پہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور آپ کی اپنی چیزیں یہاں پر مینوفیکچر ہوں گی.
جیسے یہاں پر کچھ مختلف گاڑیوں کی کمپنیز نے یہاں پر اپنے پلانٹس لگائے ہیں اور یہاں پہ مینوفیکچر کر رہی ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں فیصل آباد کا کتنا نام ہے کہ آپ گوگل کریں, آپ سرٹن ایک گاڑیوں کی کمپنی کا نام لکھیں گے, گاڑی کہاں مینوفیکچر ہو رہی ہے پاکستان میں, تو بتائیں گے فیصل آباد کے اندر ہوتی ہے. دس از اے پراؤڈ فار اس, یہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے. تو اس نوعیت کے بزنس وینچرز لوگوں کو دینے چاہیے, لیکن ہم تو فیڈمک کے ان پرابلم سے باہر نہیں نکل رہے کہ کون سی او لگے گا, کون چیئرمین لگے گا. ود ڈیو آل ریسپیکٹ کہ ہم لوگ تو انہی چکروں سے باہر نہیں نکل رہے, تو ہم فیڈمک کے اندر سرمایہ کاری کس طرح سے ود ان دا آرگنائزیشن اٹسیلف کافی سارے ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز چلتے رہتے ہیں, اور وداؤٹ اے ڈاؤٹ شراز آپ نے کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, اسپیشلی آلٹرنیٹیوز کے حوالے سے. وہ کوالٹی اگر آپ نہیں دے سکتے, آف کورس لوگ خریدیں گے, لوگ وہی چیز خریدیں گے لیکن مہنگی پرائسز پہ خریدیں گے. ذیشان صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بالکل اس طرح ہے, ہمیں ہر شعبے میں R&D کرنا چاہیے. مطلب ہم لوگ پاکستان بہت زرخیز ملک ہے. ہمیں صرف پاکستان کے بارے میں اگر ہمارے پولیٹیکل لوگ اور ہمارے جتنے بھی بزنس مین اگر صرف بینگ اے پاکستانی سوچیں تو ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. ہم بہت کام کر سکتے ہیں. صرف سوچ اس لیے کہ ہم صرف شارٹ ٹرم سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ٹیمپرری سولوشنز کے بارے میں یہ ابھی اس کا جگاڑ لگا لیا جائے, جگاڑ لگا کے اور وہ کام چلاتے رہتے ہیں. مطلب گاڑیوں کی امپورٹ ہے تو وہ ہم لوگ بہت سارا سسٹم ہمارا کارٹل بیسڈ ہوتا جا رہا ہے. ہم ہر چیز کارٹلزم بہت سارا جی سارا سسٹم آلموسٹ مطلب کارٹلزم کی طرف جا رہے ہیں. اگر سپوز لوگ باہر سے ان کو امپورٹ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ بہتر چیز مل رہی ہے, سستی مل رہی ہے, وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ادھر پاکستان میں کیا سٹینڈرڈ ہیں اور انٹرنیشنل میں کیا سٹینڈرڈ ہے. اب میرے پاس ایک گاڑی امپورٹ کی ہے اور ایک گاڑی میری لوکل کی ہے. ہمارا یہاں کا جو ایٹماسفیئر ایسا ہے, اس کو زنگ لگ رہا ہے, اسی برانڈ کی گاڑی امپورٹڈ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور بہت سارے جس پرائس میں اس جو لوکل گاڑی لے رہا ہوں اس پرائس میں امپورٹڈ گاڑی لے رہا ہوں فل آپشنز کے ساتھ, فل آپشنز کے ساتھ. اور مطلب وہاں پہ لوگوں کی مطلب وہ جو گاڑی چلانے والا ہے اس کی قدر ہے. یہاں پہ تو گاڑی ہٹ ہو جائے تو اس کے ایئر بیگز نہیں کھل رہے. اینڈ مطلب کہ کوالٹی کے حوالے سے بھی اینڈ ایفیشنسی کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں. اسپیشلی یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر چیزیں بنائی جا رہی ہیں ان کی کوالٹی ایشورنس پر کام کیا جائے, لوگوں کو میک شور کیا جائے کہ وہ آلٹرنیٹیو سے بہتر ان کو چیز ایکچولی میں مل رہی ہو جو اگر پاکستان میں مینوفیکچر کی جا رہی ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں کہ ایمن جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید ہے. بریک میں جانے سے پہلے آج کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ہم نے بات کی. اگر ہم ڈائز اینڈ کیمیکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آف کورس کئی ساری ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں, کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کیا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اور کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہر انڈسٹری کے اوپر, ہر سیکٹر کے اوپر ہمیں آلریڈی نظر آ رہا ہے, جہاں پر مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ہمیں چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اکنامکلی بھی ہم لوگ کسی بھی ڈائریکشن میں اسٹیبل اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں, جس کا آف کورس فرق پڑتا ہے ہر انڈسٹری کے اوپر, ہر سیکٹر کے اوپر, ہر بزنس کے اوپر. فیصل آباد کی اگر بات کرتے ہیں تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی کہ فیصل آباد شہر سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور بات کریں. امپورٹ بین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. آگے چلتے ہوئے شراز, جہاں پر ایک طرف ہمیں اتنی پولیٹیکل ٹرموئل نظر آتا ہے, ٹربولنس نظر, اس طرح کی بھی سرٹنٹی اس وقت نہ تو انڈسٹری کے لوگوں کو موجود ہے نہ ہی انویسٹرز کو نظر آ رہی ہے. کیا جو ترقی یا جو چیزیں امپروو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی تھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر, کیا وہ اس وقت ایک دفعہ پھر ریورس میں جانے کے پوائنٹ پر کھڑی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ جو ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم سٹیبل ہو چکے ہیں, اور جس میں آپ کے فورن قرضے ہیں, جو اس میں ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ اب اس پوزیشن پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو ہے سٹیبل رہیں گے, اب اس سے زیادہ بڑھیں گے نہیں. لیکن ڈالر جو ہے وہ 204 تک پہنچ جائے گا, یہ کسی نے امیجن بھی نہیں شاید کیا ہو. فورکاسٹ تھی 180 تک کی, 190 تک کی میکسیمم فورکاسٹ تھی, لیکن 204 205 کو کراس کر جانا ڈالر کا
اس کے ساتھ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کے آپس میں جو جھڑپ ہیں. میرے خیال میں اس وقت تمام پارٹیز کو، جو میری سوچ ہے، تمام پارٹیز کو اس وقت ایک پیج پر آ کے صرف ملکی مفاد کے لیے سوچنا چاہیے. آئی ایم ناٹ بینگ پولیٹیکل، لیکن کوئی، آئی ایم سوری ٹو سے، کوئی پارٹی اس وقت ملکی مفاد کے لیے نہیں سوچ رہی، اپنے پرسنل مفاد کے لیے سوچ رہی ہے. ہم اقتدار میں آ جائیں، ہم سیٹ سنبھال لیں، بس اس وقت یہ سوچ جو ہے پریویل کر رہی ہے. جس دن یہ سوچ پریویل کرے گی نا کہ ملک کی مفاد کے لیے ہمیں جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہوگا، تو پھر نہ یہ لانگ مارچ ہوں گے، نہ یہ پھر اس نوعیت کے جھڑپیں ہوں گی، نہ اس طرح کے جھگڑے ہوں گے، نہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے. ورنہ آپ امیجن کریں کہ ہماری اکانومی کتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے. ڈالر 205 پہ چلا گیا ہے، ہمارے فورن قرضے کدھر چلے گئے ہیں، ہم لوگ کس پوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں، مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، غریب کس طرح سے پس رہا ہے، انڈسٹری کو ان کے ڈی ایل ٹی ایل سیلز ٹیکس کے ریفنڈز نہیں مل رہے ہیں، اربوں روپے کے ریفنڈز جو ہیں وہ بلاک ہوئے ہیں. تو اس حالات پر آ کے ہمیں ملک کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں پر چیزوں کو سٹیبل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں اور کہیں جی یہ حکومت صحیح نہیں ہے، وہ حکومت کا یہ اپوزیشن صحیح نہیں ہے. تو یہ الزام تراشی اور یہ بلیم گیم کو چھوڑ کے میرے خیال میں ہمیں ملکی مفاد کے لیے اس وقت اس نوعیت کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا نہیں کرنی چاہیے. لیٹس ویٹ فار دا الیکشنز. میرے خیال میں یہ دس از مائی اون، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن لیٹس جسٹ ویٹ فار دا الیکشنز ٹو کم اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ کہ کون کس کو آگے آنا چاہیے، کس کو پیچھے رہنا چاہیے. یہ لوگوں کو کرنے دے ڈیسائڈ. اب میں صبح اٹھا تھا، میں تیار ہو کے میں جب آفس آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج جو ہے لانگ مارچ ہوگا، آج لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، شیلنگ بھی ہوگی. کئی لوگ بیچارے سو کے اٹھ کے تیار ہو کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا خدا نہ خواستہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کون ہاسپٹل پہنچے گا، کس کی ٹانگ ٹوٹے گی، کس کو شیلنگ سے کیا زخم پہنچیں گے. واٹ وی آر، ہم لوگ آر وی اینیملز؟ ہم نے اس چیز سے بالاتر ہو کے سوچنا ہے. اور لیڈر کو ہمیشہ اپنے فالوورز کی فکر ہوتی ہے، فالوورز کی فکر کریں گے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس طرف پولیس ہے، اس طرف عوام ہے، آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہوں گے، ان کا بھی بیچاروں کا کیا ہوگا، کس طرح سے اسٹیبل. وداؤٹ اے ڈاؤٹ شراز، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، آپس میں لڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ ایٹ دی اینڈ ہمیں ایک دوسرے کا سوچنا ہے اور انڈیویجویلٹی چھوڑ کے ایز اے نیشن سوچنا آئی تھنک ہم سب کو اسٹارٹ کرنا ہوگا. ذیشان صاحب، جہاں پہ آپ بائنگ پاور کو آپ نے مینشن کیا کچھ ٹائم پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کو، کتنا اثر اور افیکٹ آپ کو نظر آتا ہے بائنگ پاور کے حوالے سے؟ ڈکریز ہوا ہے اور کتنا ڈکریز ہوا ہے آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے؟ اس سے پہلے تو میرا خیال تھا کہ لوگوں کی پرائرٹیز چینج ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں جس طرح چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم وہ چیز لے لیں جو ہماری اولین ضرورت ہے. پہلے ہم مطلب لوگ مینوفیکچرنگ والے جو ہیں وہ اپنے حساب سے مینوفیکچرنگ کرتے جا رہے ہیں، اور آگے جو لینے والے ہیں وہ ان کی سوچ چینج ہو رہی. وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم کھانے پینے کی چیز پہ صرف پیسہ لگائیں، یا تو ہم کپڑے پہ لگائیں، جوتے پہ لگائیں. تو ان کی پرائرٹیز اس طرف سوچنے پہ اس لیے وہ ہو گئی ہیں کہ ان کی بائنگ پاور کم ہے. اور میرا خیال ہے یہ 30% کے اراؤنڈ ہماری بائنگ پاور ہم پریشر میں ہے. جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا جا رہا ہے، اور جن کے پاس جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں آ گیا. اینڈ آف کورس ورکنگ کلاس آئی تھنک سب سے زیادہ بہت زیادہ پریشر اس پروسیس میں امپیکٹ ہوئی ہے. شراز، جب ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ لیبررز کے حوالے سے جو بھی فیصل آباد کی انڈسٹری سے ایسوسیٹیڈ ہیں، کرنٹلی کیا صورتحال لگ رہے ہیں ان کے، اور کیا کوئی اسپیسیفک انڈسٹری ہے جہاں پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے اسپیشلی کوئی ایشوز سامنے آئے؟ دیکھیں، جو لیبر کی آپ نے بات کی ہے، اس وقت لیبر طبقہ جو ہے وہ بے روزگاری کے خوف میں مبتلا جسے کہتے ہیں وہ ہے. اور اس وقت میں غالباً پرسوں میں ایک ایمبرائڈری کے حوالے سے ایک خبر آن ایئر کر رہا تھا، اور اس میں ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ انڈسٹری جو ایمبرائڈری کی انڈسٹری ہے وہ 60 to 65% جو ہے فیصل آباد کے اندر اس کے یونٹس بند ہیں. اور ان کے یونٹس بند ہونے کی وجہ سے ان کی لیبر جو ہے وہ اس وقت فارغ بیٹھی ہوئی ہے. اوبویسلی جو مالکان ہیں ان کے پاس کچھ آلٹرنیٹس بزنس ہوتے ہیں. کسی کا اگر ایمبرائڈری فیکٹری ہے تو ساتھ میں اس کا فیول پمپ بھی ہے.
یا اس کے کسی نہ کسی اور بزنس کے اندر شیئر بھی ہیں, یا اس نے پراپرٹی کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. تو فیصل آباد کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں ایز اے الٹرنیٹ بزنس. تو یہاں پر ان لوگوں کے گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ دے ہیو دا انویسٹمنٹ, دے ہیو دیئر اون ہاؤسز, دے ہیو دیئر اون لگژریز. مطلب ان کی ایک لائف سٹیبل رہتی ہے. اگر وہ اپنی ایک فیکٹری بند بھی کر دیتے ہیں تو ان کا الٹرنیٹ کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو مزدور, جو ورکر, جو لیبر طبقہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, ان کے پاس واحد سورس آف انکم وہی تھا. جو انہوں نے بند کر دی فیکٹریز, اس کے بعد ان کی معاشی پہیہ جسے کہتے ہیں وہ رک گیا. اب امیجن کریں کہ یہی کنڈیشن اگر کسی ایک خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہو, یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر بیت رہی ہو. پھر ہوتا کیا ہے, اس کو کچھ جگہ نظر نہیں آتی کہاں سے اپنے گھر کو چلانا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے, پھر وہ چوری چکاری کرتا ہے, پھر وہ ڈکیتیوں میں انوالو ہوتا ہے, پھر وہ انلیگل کاموں میں انوالو ہوگا, پھر کرائم ریٹ بڑھتا ہے. دس از ہاؤ دا کرائم ریٹ گوز اپ. جب آپ پر کیپٹا انکم کے اوپر توجہ دیں گے, جب آپ اس چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے کہ غریب, اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا زبردست ایک سابقہ حکومت نے ایک جو دیا تھا صحت کارڈ دیا تھا, اس سے کافی لوگ مستفید ہو رہے تھے. اب یہ کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے, اس کو وہ پروجیکٹ کیری آن کرنا چاہیے تھا. جسٹ بیکاز اس گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا اینڈ وی ہیو دا اینیموسٹی ٹورڈز دس گورنمنٹ, تو ہم اس اینیموسٹی کو بیس کرتے ہوئے ہم یہ پروجیکٹ کینسل کر رہے ہیں. کہ عوام کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ واٹ لکس گڈ فار اس. واٹ لکس گڈ فار اس, مطلب آپ یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کتنی خود پسندی ہے اور آپ کو اختیار سے کتنا پیار ہے, آپ کو اقتدار سے کتنا پیار ہے. ہمارے پاس یہ سارا اختیار ہو, ہمارے پاس یہ سارا اقتدار ہو. جب آپ پبلک انٹرسٹ کا سوچتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے نہیں سوچتے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ میں پولیٹیکل بالکل نہیں ہوں, دونوں طرف سے میں کرٹیسائز کر رہا ہوں. اچھا, ایدر وے, ایدر پارٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایدر سائڈ, لگ رہا ہے کوئی عوام کا سوچ رہا؟ نہیں لگ رہا, نہیں لگ رہا. اس سے پہلے کہ اس پہ میں آپ سے اور ڈیٹیلڈ آنسر لوں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ہم بات کر پائے, جس میں آف کورس نہ صرف انڈسٹری کے مسائل لیکن ابھی کی پولیٹیکل سیناریو کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, اکنامک انسٹیبلٹی کا کیا اثر ہو رہا ہے اس وقت ہماری انڈسٹری کے اوپر, انویسٹمنٹ کے اوپر, اینڈ اسپیشلی اگر فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کچھ عرصے پہلے تک. لیکن ذیشان صاحب, اگر کرنٹلی ہم بات کرتے ہیں کیا وہ فورن انویسٹمنٹ جس طرح سے پہلے ہو رہی, انویسٹرز کا انٹرسٹ ایک جنریٹ کیا جا رہا تھا ایف سی سی آئی کی طرف سے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ بہت سارے ڈفرینٹ انیشیٹوز بھی لیے گئے, ڈفرینٹ میٹنگز بھی رکھی گئی, کانفرنسز بھی رکھی گئی, صرف اس لیے کہ فورن انٹرسٹ اور زیادہ جنریٹ کیا جا سکتا ہوں. کیا اسی طرح سے وہ کنٹینیوڈ نظر آ رہا ہے یا اس وقت انسٹیبلٹی میں کوئی بھی نہیں آئے گا؟ اگر میرے سے بھی کوئی پوچھے گا کہ فلانی جگہ پہ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں, تو میں بھی 100 دفعہ یار اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے پاس ادھر کام کر لوں, مجھے کسی اور اسٹیبل کنٹری کی طرف جاؤں. تو یہ پولیٹیکل سینیریو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے. اسپیشلی میں سب کو کہوں گا پاکستان کو اس کے بارے میں سوچیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ, آپ سوچئے, میں تو اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر پا رہا کہ ہم پاکستان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. بالکل صحیح. تو اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہماری سرزمین کو ہمیشہ حفاظت کریں, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس پاکستان ہی تو ہے. مطلب ہم لوگوں کا یہ امان ہونا چاہیے کہ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں یہ یہودی کرا رہا ہے, یہ امریکہ کرا رہا ہے, وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی, ہونا وہی ہے. صرف چاہت رکھیں, ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں, ہم لوگ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں, لوگوں کے بارے میں سوچیں, اپنے سے نیچے لوگوں کے بارے میں سوچیں, اپنے سے اوپر بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چیزوں سے نوازا ہے, ہم ناشکر ہو چکے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ گئے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. عمران خان کی وجہ سے لوگوں کو ہوپ نظر آئی تھی, بہت سے لوگوں نے, ہم جیسے لوگوں نے بھی اس کو کیا تھا, پر جو
جو کہتے ہیں نا گندا ہے پر دھندا ہے یہ, اس میں مطلب وہ بھی اسی سینیریو میں کامن مین سوچ رہا ہے کہ اب کیا بنے گا, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. اب ہوپ فار دا بیسٹ یہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ سوچے کہ امید پہ دنیا قائم ہے, ہم اس چیزوں کے اوپر کرتے آ رہے ہیں, پر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. بالکل, ہمارے پاس لمیٹڈ سے وقت باقی ہے, تو میرے خیال ہے اسپیشلی پالیسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شراز, اس وقت کسی بھی گورنمنٹ کی, کسی بھی آرگنائزیشن کی, ایسوسیشن کی کیا پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, کس طرح سے لے کر چیزوں کو چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال سے ہی ان کو کام کرنے دیا جائے, میرے خیال میں. اگین ناٹ بینگ پولیٹیکل, میں سپورٹ کسی کی نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں صرف اپنی اکانومی ملک کی, اپنے جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت, اگر آپ اسی طرح رہو گے تو فارن قرضے بڑھتے رہیں گے, ڈالر اسی طرح گرو کرتا رہے گا, آپ کی مہنگائی اسی طرح ہوتی رہے گی. اگلی گورنمنٹ آئے گی, اس کے لیے ان چیلنجز کو بیئر کرنا, ان چیلنجز کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ان کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا. اب وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, میں کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ابھی فی الحال جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے مطابق گورنمنٹ کو فوکس کر لینے دینا چاہیے کہ آگے سچویشن کو بہتر کس طریقے سے کرنا ہے. اینڈ لیٹس جسٹ ویٹ فار دا الیکشنز کا آئیں گے, اور اس کے بعد لوگوں کو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے ان کے ووٹ کے ذریعے کہ کس کو آنا چاہیے, کس کو نہیں آنا چاہیے. میرے خیال میں ابھی چیزوں کو اسی طریقے سے چلنے دینا چاہیے, نہ کہ لانگ مارچ, دھرنے اور احتجاج اور پروٹیسٹ کر کے لوگ زخمی ہو رہے ہیں, سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں, لوگوں نے ہاسپٹلز پہنچنا ہے, ایمبولینس نہیں پہنچ پا رہی ہے, فائر بریگیڈ جا رہے ہیں آگ بجھانے کے لیے, وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ایک عجیب سا قیاس ملک کے اندر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. اکانومک قیاس اپنی جگہ ہے, یہ ایک پبلک قیاس اپنی جگہ ہے. فردر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسا آزاد ملکوں میں نہیں ہوتا. آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر پکچر دے رہے ہیں, جب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ فورن جا کے, ابراڈ جا کے آپ ٹی وی لگا کے دیکھو, اور وہاں کے چینلز پہ بتایا جا رہا ہو کہ پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہوئی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, آنسو گیس چھوڑی جا رہی ہے, وہ کیا پکچر پیش کریں گے؟ شراز, یہاں پر کیا جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, کسی بھی ایک سائڈ کو نہ تو بلیم کیا جا سکتا ہے, نہ تو کوئی ایک سائڈ بھی صحیح بھی نہیں ہے. یہ بھی سچ بات ہے کہ گوز ٹو ایوری ون, اینڈ بجائے کہ مل باندھ بیٹھ کر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, آئی تھنک پھر ایک دفعہ ہم ہسٹری کو رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جہاں پر ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے اور عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے. ڈالر پرائسز دن بدن انکریز ہو رہی ہیں, اور ان مسائل پہ ایک دفعہ پھر اس وقت کوئی بھی اٹینشن نہیں ہو رہی, نہ ڈالر پرائسز کے اوپر. عوام کے لیے بائنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹریز کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ایک لیبرر کے لیے جہاں پر آف کورس انڈسٹری اسٹرگل کر رہی ہے, تو ہر لیبرر اسپیشلی ڈیلی ویجرز بھی سفر کر رہے ہیں. حکومت بھی جو ہے نا وہ مطلب ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ یہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا, اب ہمیں آگے کے لیے سوچنا. ہم ابھی تک ہم پیچھے کو ہی سوچی جائیں گے, اس نے یہ کر دیا, اس نے اتنے کی لی, ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑے گا. نہیں تو ہم لوگ اب اس طرف یہ چیزیں سوچ کے, یہ سن کے پک گئے ہیں کہ جی یہ والا معاملہ اس حکومت نے کیا اور یہ والا معاملہ اس حکومت نے کیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے, آپ آئیں 5 سال کے لیے, آپ آ رہے ہیں, اچھا ایجنڈا لے کے آئیں جو آئندہ 20 سالوں کے لیے ہو, اس پہ آپ کام کریں. اینڈ کہ لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف آنے کی کوشش کریں, رادر دین کہ ہر روز ایک نیا پولیٹیکل ٹرموئل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہو, پولیٹیکل شو ایک جنریٹ کیا جا رہا ہو. ہر روز لوگ سٹیبلٹی چاہتے ہیں, اکنامک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی, اینڈ ایکچولی میں عوام کے لیے کام کیا جائے. اور ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہی ہے, سٹی 41 کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ہم عوام کی آواز بن کر آپ لوگوں تک, اداروں تک پیغام پہنچائیں. یہاں پر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا, اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.